हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू लिंग्विस्टिक्स इन्फो। आज हम देखेंगे लैंग्वेज शिफ्ट। लैंग्वेज शिफ्ट एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें स्पीकर्स जो हैं किसी भी नेटिव लैंग्वेज के, वो अपनी लैंग्वेज छोड़कर किसी दूसरी लैंग्वेज जो है उसको अपना लेते हैं। और उसकी रीज़न क्या हो सकती है? सोशल और इकनॉमिक प्रेशर जो है वो हो सकता है कि वो माशरती तौर पर या माशी तौर पर मजबूर होकर किसी और लैंग्वेज जो है उस पे शिफ्ट कर जाते हैं। मजबूरन उन्हें अपनी लैंग्वेज जो है वो लॉस करना पड़ती है। लैंग्वेज शिफ्ट इन डिफरेंट कम्युनिटीज़ कैसे मुमकिन होता है? जैसे माइग्रेंट माइनॉरिटीज़ हैं, कि ये एक जनरल प्रैक्टिस है कि मुख्तलिफ़ मुल्कों से लोग जो हैं वो चले जाते हैं किसी और मुल्क में और वहाँ पर वो रहते हैं इस पर्पज़ के साथ कि उन्होंने वहाँ पे रहना होता है। अब क्योंकि वो माइनॉरिटीज़ में होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स जो हैं उनकी शक्लों में होते हैं, तो फाइनली वहाँ पर रहते हुए उनको एक्टिविटीज़, सोशल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, ऑफिशियल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं। मुख्तलिफ़ डोमेन्स जो हैं उसमें उन वहाँ पर मौजूद लोगों से राब्ते करने पड़ते हैं, तो उन्हें वहाँ की लैंग्वेज सीखनी पड़ती है, वहाँ की लैंग्वेज जो है उस पर शिफ्ट करना पड़ता है और अपनी लैंग्वेज जो है उसको छोड़ना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ऐसे होता है कि कुछ नेटिव लैंग्वेजेस जो हैं वो घरों में तो बोली जाती हैं। जैसे बरसगीर से जो है वो कोई भी एक फैमिली चली जाती है इंग्लैंड, तो वो जो घर है वहाँ पर अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, जो भी उनकी अपनी मादरी ज़बान होती है। लेकिन घर से बाहर जब निकलना है तो अंडरस्टूड है, फिर उन्हें इंग्लिश का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये वो वक्त होता है जहाँ पर लैंग्वेज जो है वो उनको शिफ्ट करनी पड़ जाती है, मजबूरन ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि जिस सोसाइटी में वो रहते हैं वहाँ पर वो अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मुख्तलिफ़ शोबों में जिस से भी उनका वास्ता पड़ता है वहाँ पर उनको लैंग्वेज शिफ्ट करनी पड़ती है, अपनी लैंग्वेज छोड़ के किसी दूसरी लैंग्वेज जो है उस पे जाना पड़ता है। तो माइनॉरिटीज़ को हमेशा सफ़र करना पड़ता है इस मामले में। मुख्तलिफ़ सोशल फैक्टर्स हैं जो कि किसी भी एक कम्युनिटी जो है उसको लैंग्वेज शिफ्ट करने पे मजबूर करते हैं। ज़्यादातर तो अगर देखा जाए तो डिफरेंट लैंग्वेजेस इस्तेमाल करने वाले जो लोग होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो अपनी लैंग्वेज जो है उसको कायम रखें। जैसे घर एक ऐसी डोमेन है जहाँ पर वो अपनी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एक सर्टन टाइम पीरियड तक, क्योंकि जो अगली उनकी जनरेशन है, जो उनके बच्चे हैं, वो उस लैंग्वेज को तो नहीं आगे लेके चलेंगे। वो जिस कम्युनिटी में अब रहते हैं उस कम्युनिटी की लैंग्वेज जो है वो सीख रहे हैं, घर के अंदर भी वो उसी लैंग्वेज को लेकर आ रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है कि घर के अंदर भी वही लैंग्वेज जो है वो इनफिल्ट्रेट कर जाती है, और जो उनकी मादरी ज़बान थी जिसको वो इस्तेमाल अपने घरों में कर रहे होते हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या न्यूज़ीलैंड, यूएसए की बात करें तो यहाँ पर जब भी बच्चे जो है वो माइनॉरिटी ग्रुप्स के वो स्कूलों में जाएंगे तो उनको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी। और ये जो फैक्टर है ये बहुत अहम है उन मुल्कों में जहाँ पर एक ही लैंग्वेज बोली जाती है, यानी वो मोनोलिंगुअल होते हैं। तो वहाँ पर तो फिर नो अदर चांस कि आप किसी और लैंग्वेज को इस्तेमाल कर सकें। लाजमी तौर पर आपको लैंग्वेज शिफ्ट करनी है। स्कूलों में इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न जब वो देखते हैं मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स, तो वहाँ पर इंग्लिश जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। तो यूँ आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज को घरों में लेके आ जाते हैं। अब बच्चे जो हैं वो जब लैंग्वेज को घरों में लेकर आते हैं तो शुरू में अगर वो पेरेंट्स के साथ नहीं भी बोलते तो वो अपने बहन भाइयों के साथ बोलते हैं, क्योंकि वो भी इंग्लिश जो है वो बोलते हैं, वो भी स्कूलों में जाते हैं, वो भी टीवी देखते हैं, वो भी अपने जो दोस्त हैं या टीचर्स जो हैं उनके साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट करते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उनको इस चीज़ की आदत हो जाती है। तो आहिस्ता आहिस्ता वो अपने जब बहन भाइयों के साथ बोलते हैं तो फिर पेरेंट्स जो हैं
ان کے ساتھ بھی انگلش کا استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یوں پیرنٹس بھی انگلش جو ہے اس کو گھروں میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں، یوں مکمل طور پر شفٹ جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے۔ اب چلڈرن جو بچے اسکولوں میں ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ مل رہے ہیں، اپنے ٹیچرز کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، تو آہستہ آہستہ وہ پیرنٹس جو ہیں ان کے ساتھ بولنا شروع کریں گے، تو یوں مکمل طور پر جو ہے وہ، جیسے میں نے پہلے کہا، گھر کے اندر بھی لینگویج شفٹ ہو جاتی ہے، اور مونولنگول کنٹریز میں تو یہ ایک ڈومیننٹ فیکٹر ہے جس سے کوئی بھی مائنورٹی جو ہے وہ اپنی جان نہیں چھڑوا سکتی۔ نان مائیگرنٹ کمیونٹیز، اب بہت ساری کمیونٹیز ہیں جو نان مائیگرنٹ ہے، وہ مائیگریشن کر کے کہیں اور نہیں جاتی، لیکن پھر بھی ان کو اپنی لینگویج شفٹ کرنی پڑتی ہے، تو یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے؟ یہ اس سنیریو میں ہے کہ کچھ پولیٹیکل، اکنامک اور سوشل چینج جو ہیں جب وہ ہوتے ہیں کسی بھی ایک کمیونٹی میں، تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ لنگوسٹک چینج کی صورت میں نکلتا ہے۔ جیسے ایران کی اگر ہم بات کریں تو ایران جو ہے وہ پوری قوم کو ایک ہی زبان کے اوپر جو ہے وہ متحد کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو ان کی فارسی زبان ہے، جو ان کی سرکاری زبان ہے۔ اچھا، اب یہ زبان جو ہے وہ ایک پاورفل طبقہ جو ہے ایران کا، اس کی زبان ہے، اور دوسری بات یہ کہ یہ آفیشیل لینگویج کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت ساری مقامی جو زبانیں ہیں ان کو خطرہ ہے فارسی زبان سے، کہ آہستہ آہستہ فارسی زبان جو ہے وہ ان کی مقامی زبانوں کی جگہ لے لے گی۔ ایران ملٹی ایتھنک کنٹری ہے، 74 ملین لوگوں کی آبادی کا ملک ہے، اور اس میں جو مائنورٹی ایتھنک لینگویجز ہیں وہ ایرانی جو آئین ہے اس کے مطابق تو محفوظ سمجھی جاتی ہیں، یا آئین کہتا ہے کہ ان زبانوں کو جو ہے محفوظ کیا جائے گا، لیکن حقیقت یہی ہوتی ہے کہ یہ زبانیں اسکولوں میں نہیں پڑھائی جاتی۔ اسکولوں میں، کالجز میں یا سرکاری سطح پر جو ہے وہ فارسی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فارسی زبان جتنی بھی مائنورٹی لینگویجز ہیں ان کو آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم کرتی چلی جاتی ہے۔ جیسے ازیری ہے، لوگ شفٹ کر رہے ہیں فارسی زبان کے اوپر، ازیری زبان کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ مختلف جو ڈومینز ہیں جس میں ان کو مختلف لوگوں کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے، تو اس کے لیے پھر ان کو فارسی زبان استعمال کرنی پڑتی ہے۔ کیونکہ فارسی آفیشیل سٹیٹس رکھتی ہے تو ڈومینیٹ کر رہی ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ جو بھی آفیشیل سٹیٹس رکھنے والی ورائٹی آف لینگویج ہے وہ ڈومینیٹ کرتی ہے۔ تبریز جو ہے وہاں پر اس لینگویج کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جتنی بھی ایرانی جو آفیشلز ہیں یا ایرانی سرکاری جو سطح ہے اس میں اس کی امپورٹنس جو ہے وہ زیادہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اس کو زیادہ استعمال کر رہے ہیں، باقی لینگویجز جو ہے اس سے شفٹ کر کے جو مائنورٹی کی مقامی جو زبانیں ہیں، جیسے ازیری کی اگزامپل دی ہے، اس کو وہ شفٹ کرتے جا رہے ہیں فارسی زبان کے اوپر۔ ابھی ریسنٹلی جو ایک پولیٹیکل سپیچ ہوئی جس میں گورنر آف ایسٹ آذربائیجان جو ہے اس نے کوڈ سوئچ فریکوینٹلی کیا تھا فارسی اور ازیری کے درمیان، تو یہ جو ایڈریسنگ تھی، اور جو لوگ تھے وہ ازیری زبان بولنے والے تھے سارے کے سارے، لیکن ان کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے فارسی زبان میں کوڈ سوئچ کیا، کبھی ازیری بولی کبھی فارسی بولی، تو یہ ایک سپیس کریٹ کرنے کی کوشش تھی جس میں کہ ازیری بولنے والے لوگ جو ہے ان کو مینٹلی تیار کیا جاتا ہے کہ آپ فارسی زبان کا بھی استعمال جو ہے وہ کرنا شروع کریں، اور پھر آہستہ آہستہ ظاہر ہے وہ ایک ڈومینیٹنگ لینگویج ہے تو وہ ازیری جو ہے اس کو ختم کر دے گی۔ تو یہ ہمیشہ سے ایک خطرہ رہا ہے مائنورٹیز جو اس میں لینگویجز ہیں ان کے لیے، کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں، ان کی جگہ جو ایک میجورٹی یا سٹینڈرڈ لینگویج ہے یا آفیشیل لینگویج جو ہوتی ہے وہ ان کو ختم کر دیتی ہے اور ان کی جگہ لے لیتی ہے۔ پھر مائیگرنٹ میجورٹیز جو ہے وہ ایک ایسی کمیونٹی ہے جس میں لینگویج چینج ہوتی ہے، مطلب کہ پولیٹیکل فیکٹرز یا اکنامک فیکٹرز یا کس کے علاوہ کوئی اور عوامل ہے جس کی بنیاد پر ایک بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے سیٹل ہو جاتے ہیں۔ مائنورٹیز میں نہیں، میجورٹیز میں ہوتے ہیں، میں ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے وہ وہاں پر چلی جاتی ہے۔ مختلف ریزنز ہو سکتی ہیں، اکنامک بھی ہو سکتی ہے، سوشل بھی ہو سکتی ہے، پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہے، یا اس کے علاوہ اور کچھ ریلیجیس یا ایتھنک بھی ہو سکتی ہیں۔
کہ جس کی وجہ سے ایک بڑی تعداد میں جو ایک کمیونٹی ہے وہ اپنا ملک چھوڑتی ہے اور کہیں اور جا کے بستی ہے۔ یہ آئرش، اسکاٹش، گیلگک، ویلش اس کی عام اگزامپل ہے کہ یہاں سے لوگ جو ہے وہ انگلینڈ میں آ کے سیٹل ہو جاتے ہیں، اور پھر آہستہ آہستہ وہ کیا ہے کہ وہ انگلش لینگویج کی طرف آ جاتے ہیں۔ ظاہر ہے پھر جب انہوں نے رہنا ہے، وہاں کام کرنا ہے، مختلف لوگوں سے ملنا ہے، مختلف ڈومینز میں کام کرنا ہے، تو پھر انہیں شفٹ کرنا پڑتا ہے۔ اور انگلینڈ کیونکہ مونولنگول کنٹری ہے جہاں انگلش لینگویج ہی زیادہ استعمال کی جاتی ہے، تو وہاں پر اس چیز کے چانسز ہی کم ہوں گے کہ وہ اپنی لینگویج جو ہے اس کو قائم رکھ سکیں۔ ہاں، فرق یہ ہوتا ہے کہ جو مائنورٹیز ہیں اور میجورٹیز میں، اس میں یہ کہ مائنورٹیز جو ہیں ان کو بہت جلد شفٹ کرنا پڑ جاتا ہے، لیکن جو میجورٹی ہوتی ہے اس کو ٹائم لگتا ہے شفٹ کرنے میں، اور یہی جو ہے وہ ان کے لیے ایک طاقت بنتی ہے۔ لیکن کیونکہ فائنلی طاقت ہونے کے باوجود جب انہوں نے اپنے سروائیول کے لیے سوشل سیٹ اپ میں، پولیٹیکل سیٹ اپ میں نکلنا ہے باہر، یا اکنامک سیٹ اپ میں باہر نکلنا ہے، تو پھر نو چانس کہ ان کو کیا کرنا پڑے گا، ان کو شفٹ کرنا پڑے گا۔ اس میں کلونیل پاورز جو ہیں وہ بھی ایک اپنا رول پلے کرتی ہیں، جیسے پرتگال ہے، اسپین ہے، فرانس ہے یا بریٹن ہے، آلموسٹ انہوں نے پوری دنیا جو ہے اس میں حکومت کیا۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جو کولونائزرز ہوتے ہیں وہ اپنی لینگویج جو ہے اس کو کولونائزڈ پیپل جو ہے اس کے اوپر لاگو کر دیتے ہیں۔ اب اس سینس میں ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ ان کی آفیشیل لینگویج جو ہے اس کا سٹیٹس لے لیتی ہے۔ ملٹی لنگولیزم جو ہے وہ اسی کا سبب بنتی ہے بڑے پیمانے پہ۔ ہاں، اب یہ ہوتا ہے کہ جہاں پر پہلے سے ہی ملٹی لنگول انوائرمنٹ ہے، وہاں پر کوئی بھی کولونائزڈ لینگویج جو ہے وہ آسانی سے اپنے آپ کو سیٹل نہیں کر پاتی۔ جیسے انڈیا ہے، پپوا نیو گینا ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، یہ افریقن کنٹریز ہیں، ان کی اپنی بہت ساری مقامی بولیاں ہوتی ہیں، وہ پہلے سے ملٹی لنگول ہوتا ہے، تو وہاں پر کسی اور زبان کا آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، وہ آسانی سے وہاں پر جو ہے وہ اپنے آپ کو سپیس دے سکتی ہے باقی لینگویجز کے ساتھ۔ یہ آسٹریلیا جو ہے یا اس طرح کے امریکہ جو ہے جہاں پر مقامی لینگویجز جیسے رینڈ انڈینز جو ہے وہ بولتے تھے، تو وہاں پر اس لینگویج کا ایڈجسٹ ہونا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن صورتحال ڈیفرنٹ ہوتی ہے ان ممالک میں جہاں پر ملٹی لنگول انوائرمنٹ نہیں ہوتا۔ وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ صرف ان کی کچھ انڈیجینس لینگویجز جو ہیں وہ استعمال کی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کولونائزرز جو ہیں جب وہ آتے ہیں، اپنی ڈومیننس شو کرتے ہیں، تو وہ اپنی لنگوسٹک ہیجمنی جو ہے اس کو بھی قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اپنی لینگویج جو ہے ان کو باقی لینگویجز جو ہے اس کے اوپر ڈومینیٹ کر دیتے ہیں، اس کو سرکاری درجہ دے کے، اس کو دفتری زبان بنا کے، اس کو تعلیم کی زبان بنا کے، اس کو عدالت کی زبان بنا کر، یوں انگلش جو ہے اس کو کلر لینگویج کا درجہ بھی دیا جاتا ہے کہ یہ کلر لینگویج ہے، کہ اس نے بہت ساری مقامی بولیاں جو ہیں اس کو ختم کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ یہ ڈومینیٹ کر جاتی ہے اور باقی جتنی بھی لینگویجز ہیں وہ آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اب اس میں جو ابریجنل لوگ ہیں، یعنی جو وہاں کے ایک علاقے کے، جیسے آسٹریلیا کی یا یو ایس اے کی بات کی ہے، یو ایس اے میں جو ریڈ انڈین تھے ان کی اگر ہم بات کریں، تو وہ اپنی لینگویجز جو ہیں ان کو لاسٹ کر دیتے ہیں، وہ شفٹ کر دیتے ہیں، ختم ہو جاتی ہے کلونیل رول جو ہے اس کی وجہ سے۔ اور اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ جو ایک کلونیل اکنامک یا پولیٹیکل کنٹرول ہے وہ مکمل طور پر جو انڈیجینس لینگویجز ہیں ان کو ختم کر دیتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ وہ جتنے بھی ڈومینز ہوتی ہیں اس میں اپنی لینگویج جو ہے اس کی ڈومیننس کر دیتا ہے، اس کو جو ہے وہ زیادہ طاقتور بنا دیتا ہے، اور آہستہ آہستہ لوگوں کو وہ لینگویج سیکھنی پڑتی ہے اور اپنی لینگویجز جو ہے اس سے شفٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو جو کولونائزیشن ہے وہ ایک بڑا فیکٹر ہے کہ بہت ساری لینگویجز جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، وہ ڈیڈ لینگویجز بن جاتی ہیں۔ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سبسکرائب لنگوسٹکس انفو، بیل آئیکن بھی پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں معلومات مل سکے۔